अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 6। प्री मैच्योर होने के बावजूद भी बेबी बहुत तंदुरुस्त था। उसे बहुत जल्द नर्सरी से निकाल कर रूम में अना के पास शिफ्ट कर दिया गया था। अना को बीच बीच में होश आ रहा था, मगर मुकम्मल तौर पर नहीं। वैसे भाई, इसका कोई नाम सोचा आप दोनों ने? मोहब्बत से अपनी बाहों में लिए इस बच्चे को देखकर जरका ने पूछा। जरून रुस्तम शेख। रुस्तम मुस्कुरा कर बोला तो जरका भी मुस्कुरा दी। तो जरून साहब, इस दुनिया में आपकी आमद आपको मुबारक हो। उसके गाल को चूमती जरका बोली तो रुस्तम ने मोहब्बत से अपने बेटे को देखा और साथ ही अना को, जिसने एक बार भी जरून को देखने या पकड़ने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। वो बस बिना तासुर लिए उन सबकी बातें सुन रही थी। रुस्तम को ऐसा लगा कि वो किसी और ही दुनिया में मौजूद हो। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, जरका को जवाब देते वो अना की जानिब झुका और कमरे से बाहर निकल गया। जरका, मेरे बैठने में मदद करोगी? अना ने नकाहत ज़दा आवाज में पूछा। हाँ जरूर। जरून को बेबी कॉट में डाले वो अना की जानिब बढ़ी और उसे सहारा देकर बिठाया। जरका ने अना को देखा जो जरून की जानिब देखे जा रही थी। जरका जरून की जानिब बढ़ी और उसे अपनी गोद में लिए अना की जानिब आई, मगर अना तो कहीं और ही पहुंची हुई थी। अना, क्या सोच रही हो? चंद दिनों के जरून को बाहों में लिए जरका ने पूछा, जिसने एक बार भी अपनी औलाद को नहीं देखा था। सोच रही हूँ कि अल्लाह ने किस ढीठ मिट्टी से बनाया है हम दोनों को, जो इतनी अजियतें, इतनी तकलीफें सहने के बावजूद भी न ये मरा और ना ही मैं। जरून को बेतासुर निगाहों से देखती वो बोलकर जरका को चुमका गई। क्या मतलब? जरका के पूछने पर अना चौंक कर होश में आई। नहीं, मेरा मतलब कि माँ बनना कितना मुश्किल होता है ना, कितनी तकलीफें सहनी पड़ती हैं, कितना दर्द होता है। अना बात घुमा गई तो जरका ने सुकून का सांस लिया। शुक्र अना, वरना मैं तो कुछ और ही समझी। जरका अल्लाह का शुक्र करते बोली। कहे तो तुम ठीक रही हो अना, मगर ये कुदरत का कानून, इसे तो मैं, तुम या कोई और नहीं बदल सकता। जरका बोली तो अना ने सर इस बात में हिला दिया। मजीद 1-2 दिन के बाद अना घर वापस आ चुकी थी। फिलहाल उसका स्टे नीचे रूम में था। आज रुस्तम ने अपने विला में एक बहुत बड़ा जश्न रखा था। अना इस वक्त ग्रे कलर की मैक्सी पहने तैयार हो रही थी जब रुस्तम ने उसे पीछे से बाहों के घेरे में लिया, मगर रुस्तम ये देखकर हैरान हुआ कि अना ने ना तो इसे खुद से दूर किया और ना ही कोई मजम्मत की। माय प्रिंसेस, अना ने अब की बार भी कोई मजम्मत नहीं की तो रुस्तम हल्का सा माथे पर बल डाले थोड़ा पीछे को हुआ। इस अनायत की वजह जान सकता हूँ? रुस्तम ने हैरत से सवाल किया। हाँ क्यों नहीं? अना हल्का सा मुस्कुराई। अना मुस्कुराई रुस्तम के लिए। रुस्तम तो बस उसकी मुस्कुराहट को देखता रहा। अच्छा, क्या वजह है? रुस्तम ने पूछा। मैं अब ये और नहीं कर सकती, अना धीरे से बोली। मैं एक मौका देना चाहती हूँ आपको, खुद को, इस रिश्ते को। क्या हम आज से एक नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं? अना ने ये बात किस तरह दिल पर पत्थर रखकर बोली थी वही जानती थी। क्या सच में? रुस्तम की आंखें रोशन हुई। हाँ बिल्कुल, अना भी हल्का सा मुस्कुराई। ओ प्रिंसेस, तुम नहीं जानती आज मैं कितना खुश हूँ। मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूँ। मगर वो रुका। मगर मुझे तुम पर यकीन नहीं। मुझे यकीन दिलाओ, एहसास दिलाओ कि मैं तुम पर भरोसा कर सकूं। अगर तुमने इस बार भी मुझे धोखा देने के बारे में सोचा तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो कहा है वो करूंगी। आपका यकीन जीत कर दिखाऊंगी मैं आपको, अना तड़प कर बोली। और तुम ऐसा क्यों करोगी? रुस्तम को अभी भी उस पर शक था। आपको याद है आपने कहा था कि आप एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे को भी वही जिंदगी मिले जो आपने गुजारी। मुझे नहीं मालूम कि आपका बचपन कैसा था, मगर इतना मालूम है कि अब हमें सारी जिंदगी साथ ही गुजारनी है, तो क्यों ना खुशी से गुजारी जाए, अच्छी यादें बनाई जाएं। बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोलती वो औरत कितनी तोड़ फोड़ का शिकार थी, ये सिर्फ वही जानती थी। क्या सच में? रुस्तम की आंखें रोशन हुई। हाँ सच में। अना भी मुस्कुराई तो रुस्तम ने उसे मोहब्बत से खुद में भींच लिया। तुम नहीं जानती अना कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। रुस्तम की खुशी इंतहा पर थी, जबकि अना बस मुस्कुरा दी। चलें, सब मेहमान आ गए हैं, रुस्तम ने उससे पूछा। आप जाइए, मैं बस रेडी हो जाऊं, अना हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोली। जल्दी आना, कहता वो वहां से निकल गया। आई एम सॉरी मामा पापा, आई एम सॉरी डॉक्टर कंवल, लेकिन अगर मैं ऐसा न करती तो मैं अपनी औलाद को भी रुस्तम बनने से न रोक पाती। जरून को देखते वो नम आंखों से बोली तो एक कतरा आंसू झलक कर जरून के गाल पर गिर गया। अना ने जल्दी से आंसू साफ किए और फिर वही हुआ जैसा रुस्तम ने चाहा। अना ने खुद को रुस्तम के हर एक रंग में डाल लिया था। पूरे कपड़े पहनने वाली अना अब स्लीवलेस भी पहनती,
بیک لیس اور ڈیپ گلے بھی پہنتی تھی۔ انا نے رستم کو خود سے اتنا قریب کر لیا تھا کہ اس نے زرون کو خود سے اور رستم سے دور کر دیا۔ زرون زیادہ تر اقرا، زرکا یا حمدہ بیگم کے پاس ہی رہتا تھا۔ صبح رستم آفس جاتا تو زرون سویا ہوا ہوتا تھا اور جب شام میں واپس آتا تو انا اسے خود میں الجھائے دیتی۔ زرون کا رستم سے دور رہنا ہی بہتر تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رستم جیسے شخص کا سایہ بھی اس کے بچے پر پڑے، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ چاہے جو بھی خون اپنا اصل رنگ ضرور دکھلاتا ہے۔ انا نے زرون کو خود سے اتنا دور کر لیا تھا کہ اگر وہ کبھی اسے پکڑتی بھی تو وہ اس کی گرفت میں مچلنے لگتا یا رونا شروع کر دیتا، مگر جیسے ہی وہ زرکا کے پاس جاتا تو وہ خاموش ہو جاتا۔ سب اس پر ہنستے، کہتے دیکھو ذرا ماں سے زیادہ پھپھو کا لاڈلا ہے، جس پر انا بھی ہنستی تھی، مگر وہ اندر سے کس اذیت میں گزر رہی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ رستم شیخ نے اس کی ہستی کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ انا کا بھی دل چاہتا اپنی اولاد کو چومنے کا، اسے باتیں کرنے کا، کھیلنے کا، روزانہ رات اسے سینے سے لگا کر سلانے کا، مگر اس نے زارون کو خود سے دور کر دیا۔ زارون گھر پر بھی کم ہی رہتا تھا۔ روزانہ زرکا اسے اپنے ساتھ لے جاتی اور انا اسے منع نہیں کرتی۔ رستم نے بھی کبھی زارون کے بابت اتنے سوال نہیں کیے۔ ہاں، وہ ہفتے میں ایک بار فیملی پکنک ضرور منانے جاتا، جس پر انا زرکا کو بھی فیملی ممبر کا کہہ کر ساتھ لے جاتی اور زرون کو اس کے حوالے کر دیتی۔ یہ تم نے مجھے میرے بیٹے سے دور کیوں رکھتی ہو؟ رستم نے اپنے سینے پر سر رکھ کر لیٹی انا سے پوچھا تو ایک پل کو اس کا دل کانپ اٹھا۔ تاکہ میں آپ کے قریب رہ سکوں، انا کھلکھلا کر بولی تو رستم بھی مسکرا دیا۔ تم جانتی ہو تم بہت خوبصورت ہو میری جان، رستم اسے اپنے شکنجے میں لیے بولا، جس پر انا مسکرا دی۔ ہاں، انا آنسو اپنے اندر اتارتے بولی۔ 4 سال بعد 4 سال ہو چکے تھے انا کو رستم کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے۔ زرون کا ایڈمیشن انا نے اسکول میں کروا دیا تھا۔ اس طرح زرون اس کی زندگی سے مزید دور ہو چکا تھا۔ ان 4 سالوں میں اقرا کاشان کی شادی کے ساتھ ساتھ وجدان اور زرکا کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ زرکا کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، جبکہ ابھی تک اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ رستم بھی بیبی چاہتا تھا، مگر ابھی تک ان کی زندگی میں صرف زرون تھا، جس پر رستم نے انا کو ٹیسٹ کروانے کا کہا تو وہ گڑبڑا گئی اور رستم کو اللہ کی مرضی کہہ کر ٹال دیا تھا۔ مگر رستم نہیں ہٹا اور ڈاکٹر سے رجوع کیا تو ڈاکٹر نے رستم کو صاف صاف بتایا کہ ان کی رپورٹس کلیئر ہیں، انہیں بس اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ رستم کا موڈ خراب ہو چکا تھا، جس پر انا نے اسے بہت مشکل سے بہلایا تھا۔ انا، میری واچ کہاں ہے؟ آج زرون کی 4تھی سالگرہ تھی، جس کے بڑے پیمانے پر دعوت رکھی گئی تھی۔ ٹیبل پر ہے، واش روم سے انا بولی۔ رستم نے ٹیبل پر دیکھا تو اس کی واچ وہاں تھی۔ وہ واچ اٹھا کر مڑنے ہی لگا تھا کہ اسے انا کے پرس سے کوئی میڈیسن باہر نکلی نظر آئی۔ رستم نے وہ میڈیسن نکالی تو اس کے جبڑے بنج گئے، جبکہ غصے سے اس کی رگیں تن گئی۔ انا، وہ داڑھا تو واش روم میں موجود انا کا دل کانپ گیا۔ 4 سال بعد اس نے یہ داڑھ سنی تھی۔ کاکا کیا ہوا؟ انا نے واش روم سے نکل کر پوچھا۔ یہ کیا ہے؟ سرخ آنکھوں سے رستم نے انا سے سوال کیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود میڈیسن دیکھ کر انا کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ تم اینٹی پریگننسی پلز لے رہی ہو؟ رستم نے سرد لہجے میں پوچھا۔ انا سے تو کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ نہیں، یہ میری نہیں ہے، انا نے جلدی سے جھوٹ بولا۔ اچھا تو پھر کس کی ہیں؟ رستم نے انا سے پوچھا، جبکہ روم میں آتی زرکا جو ان کی بات سن چکی تھی فوراً سے آگے آ کر بولی، بھائی یہ میری ہے۔ زرکا نے فوراً رستم کے ہاتھ سے وہ میڈیسن لی تو انا نے سکون کا سانس لیا۔ تمہاری؟ تو یہ انا کے پاس کیا کر رہی تھی؟ رستم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ میری میڈیسن ختم ہو گئی تھی تو میں نے انا سے بولا کہ وہ مجھے لا دے، میں بس ابھی یہی لینے آ رہی تھی، زرکا لہجہ حشاش بشاش رکھے بولی۔ ٹھیک، رستم نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ تو میں یہ لے لوں؟ زرکا نے پوچھ کر میڈیسن لینی چاہی تو رستم نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں، زرکا کو جواب دیے وہ واش روم میں داخل ہوا اور ساری میڈیسن فلیش میں بہا دی۔ آئندہ سے میری بیوی سے ایسی چیزوں کی فرمائش مت کرنا، سمجھی؟ رستم نے انگلی اٹھا کر اسے فون کیا تو زرکا نے فوراً سر اس بات میں ہلا دیا۔ اور تم اگر آئندہ سے ایسی چیزیں میرے گھر لائی تو جان نکال دوں گا تمہاری۔ اب کی بار رخ انا کی جانب تھا۔ جی ٹھیک، انا ہلکے لہجے میں بولی۔ صبح ہوتے ہی رستم سیدھا وجدان سے ملنے گیا تھا۔ ارے رستم آؤ، آج کیسے آنا ہوا؟ وجدان اسے دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ ہاں، ویسے ہی سوچا مل لوں، رستم نے جواب دیا۔ کافی پیو گے؟ شور۔ کافی کے آتے ہی وجدان اور رستم نے ادھر ادھر کی باتیں کی۔ وجدان کو ایسا محسوس ہوا کہ رستم اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہو۔ کیا ہوا رستم، کچھ پوچھنا ہے؟ وجدان نے اس سے سوال کیا۔ ہاں، وہ تم مائنڈ تو نہیں کرو تو ایک پرسنل سوال ہے، پوچھ لوں؟ رستم نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں؟
وجدان نے اجازت دی۔ تم نے زرکا نے کسی قسم کی کوئی فیملی پلاننگ کی ہے؟ کہ تم دونوں کو 2 سال ہو گئے۔ ہاں رستم، ایسا ہی کچھ سمجھ لو۔ زرکا بھی ان سب کے لیے تیار نہیں تھی تو میں نے بھی فورس نہیں کیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وجدان نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، وہ تمہاری بیوی نے میری بیوی سے میڈیسن منگوائی تھی، بس اسی لیے پوچھ لیا۔ ہاں، وہ زرکا کی میڈیسن ختم ہو گئی تھی اس لیے اس نے منگوا لی۔ کیوں، کچھ ہوا ہے؟ وجدان نے سوال کیا۔ ارے نہیں، کچھ نہیں، رستم نے سر نفی میں ہلایا۔ تھوڑی دیر اور بیٹھنے کے بعد رستم نے جاتے ہی وجدان نے شکر کا سانس لیا تھا۔ زرکا اسے کل رات ہی واپسی پر سب کچھ بتا چکی تھی۔ وجدان جانتا تھا کہ رستم کی نیچر کو۔ اسے یقین تھا کہ رستم ضرور اس سے پوچھنے آئے گا، اور وہی ہوا۔ حالانکہ رستم کے سوال نے وجدان کو بہت تکلیف دی تھی۔ اس کی زرکا کی بہت خواہش تھی، مگر سب اللہ کی دین تھی۔ اسی لیے ان دونوں نے بھی صبر کو ترجیح دی تھی۔ مسئلہ بچے کا نہیں تھا، مسئلہ تو لوگوں کی باتوں کا تھا، جنہیں یہ سن کر حیرانگی ہوئی کہ 2 سال ہو گئے شادی کو مگر کوئی خوشخبری نہیں۔ یہ بات جتنی تکلیف وجدان کو دیتی اس سے زیادہ زرکا کو دیتی، مگر ان دونوں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ تاشا غزان، جو ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرنے آیا تھا، سامنے اپنی بہن کو بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا۔ تم کب آئی؟ 4 سال پہلے جب غزان امریکہ گیا تھا تو تاشا کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، اور پھر اس کا وہیں آگے کی پڑھائی کے لیے ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ تو یہ صرف ایک بہانہ تھا، اصل میں تو تاشا کا وہاں علاج چل رہا تھا، جو کہ دماغی طور پر پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ جی بھائی، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم یوں اچانک مجھے بتا دیتی، میں آ جاتا لینے، غزان بولا۔ تو پھر سرپرائز کیسے ہوتا؟ تاشا پراسرار سا مسکرائی۔ ویل، یہ بھی جی کہا۔ غزان اسے دیکھ کر مسکرایا۔ زرون اسکول میں کسی کو تنگ نہیں کرتا اور نہ ہی کسی سے لڑتا۔ انا نے اسے وارن کیا، جبکہ زرون انا کی باتیں بے دلی سے سنتا باہر کے نظارے دیکھ رہا تھا۔ زرون، میں نے کیا کہا ہے؟ ماما، میں نے سن لیا، زرون ہلکی آواز میں بولا۔ ہم گڈ بوائے، انا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولی۔ گاڑی اب سیدھی سڑک پر چل رہی جب اچانک گاڑی پر فائرنگ ہونا شروع ہو گئی۔ علاقہ کم رش والا تھا، گاڑی پر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ گاڑی بلٹ پروف تھی۔ انا نے زرون کو جلدی سے اپنے سینے میں چھپایا اور رستم کو کال کی۔ ہیلو رستم، انا کانپتی آواز میں بولی۔ ہیلو انا، کیا ہوا؟ رستم، اس سے پہلے وہ کچھ بولتی ایک بار پھر سے فائرنگ شروع ہوئی اور انا کی چیخیں نکل گئیں۔ انا، کیا ہوا ہے؟ رستم پریشان سا بولا۔ رستم پلیز آ جاؤ، انا روتے ہوئے بولی اور موبائل ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ رستم فوراً آفس سے باہر بھاگا اور بہادر خان کو آنے کا اشارہ کیا۔ کال آن ہونے کی وجہ سے اسے دوسری جانب سے گولیوں کی اور انا کی چیخوں اور زرون کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دوسری جانب بھی جب فائرنگ سے کوئی فرق نہیں پڑا تو وہ لوگ واپس چلے گئے۔ انا ابھی تک خوف کے زیر اثر تھی جب رستم 15 منٹ میں وہاں پہنچا۔ رستم فوراً سے انا اور زرون کی جانب بھاگا اور انہیں سینے سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر تک وہ ان دونوں کو گھر بھجوا چکا تھا اور اب آس پاس نظریں دوڑانے لگا۔ جب اسے ایک CCTV کیمرہ لگا نظر آیا، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بتاؤ مجھے، کس کے کہنے پر کیا تھا یہ سب؟ ان سب کی چمڑی ادھیڑ دی گئی تھی۔ صاحب جی، وہ ایک لڑکی تھی جی، اس نے بولا وہ دونوں ماں بیٹے کو ختم کر دے۔ ان میں سے ایک روتے ہوئے بولا۔ کیمرے کے ذریعے رستم انہیں جلد پکڑ چکا تھا۔ ان لوگوں نے منہ پر ماسک نہیں پہنا تھا، اس لیے اور آسانی ہو گئی تھی۔ کون تھی وہ؟ رستم نے آگے کو ہو کر پوچھا۔ صاحب جی، وہ کوئی بڑی جی امیر کبیر خاندان کی لگ رہی تھی۔ نام کیا تھا؟ نہیں معلوم، اس نے سر نفی میں ہلایا۔ کتنے پیسے دیے تھے اس کام کے؟ رستم نے سوال کیا۔ جی 15 لاکھ۔ کیش دیا تھا؟ نہیں، اکاؤنٹ میں بیچے تھے۔ یہ سن کر رستم کی آنکھیں چمکی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر کی جانے پڑا۔ ماسٹر، ان کا کیا کرنا ہے؟ بہادر خان نے سوال کیا۔ ڈال دو بھوکے کتوں کے آگے، وہ سرد لہجے میں بولتا باہر نکل گیا۔ رستم نے اکاؤنٹ کی سب ڈیٹیلز نکلوائی تھیں اور جو نام سامنے آیا اس پر اس نے دانت پیسے تھے۔ تاشا انصار انصاری، آج کا دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہے، تیار رہو موت کو، تم نے خود دعوت دی ہے۔ وہ غصے سے پھنکارا۔ بلیک کلر کی کار میں بیٹھے وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں موجود تھا۔ تاشا نے پاکستان واپس آ کر یہی جم جوائن کیا۔ اپنی گن لوڈ کیے وہ کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا جب وہ اسے کچھ لڑکیوں کے ساتھ باہر آتی دکھائی دی تھی۔ یور گیم از اوور، اور ساتھ ہی تاشا کے سر کا نشانہ لیے رستم شیخ اس کا کام تمام کر چکا تھا۔ بہت جلد وہاں لوگوں کا ایک رش سا قائم ہو گیا تھا، جبکہ رستم نے آرام سے گھر کی جانب گاڑی موڑ لی تھی۔ آخر کو تیاری بھی تو کرنی تھی جنازے میں شریک ہونے کی۔ گھر آ کر وہ فریش ہوا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، کیونکہ رات کو اسے غزان کو بھی حوصلہ دینا تھا۔ آخر کو بیچارے نے اپنی بہن کھوئی تھی۔ تاشا کی موت کی خبر سب پر بجلی بن کر گری تھی، ماں سوائے غزان کے جسے رستم پر شک تھا، اور رہی صحیح کسر رستم کی اس طنزیہ مسکراہٹ نے پوری کر دی تھی جو اس نے غزان کی جانب اچھالی۔
بہت افسوس ہوا تمہاری بہن کا سن کر، رستم ہلکی سی مسکان لیے بولا۔ فکر مت کرو، بہت جلد یہ الفاظ میں تمہیں بھی لوٹاؤں گا، بظاہر گلے ملتے وہ ایک دوسرے سے بولے۔ شوق سے، یہ تم نے اچھا نہیں کیا رستم، غزان دان پیستے بولا۔ میں ایسا ہرگز نہ کرتا اگر تمہاری بہن میری بیوی اور بچے سے دور رہتی۔ ہاں، وہ مان رہا تھا کہ اس نے ہی نتاشا کو مارا ہے۔ غزان انصاری کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، اس کا یقین تھا رستم کو، مگر ضروری نہیں ہر بار بازی آپ کے ہاتھ میں ہی ہو۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ رستم کو جلدی سے پیکنگ کرتے دیکھ کر انا نے پوچھا۔ ہاں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، مجھے سنگاپور جانا ہوگا ارجنٹلی، اسے جواب دیتا رستم اپنا بیگ پیک کرنے لگا۔ کیسا مسئلہ؟ انا نے پوچھا۔ ہے بزنس کا ایک مسئلہ، تم نہیں سمجھو گی، اس کو جواب دیتے رستم کے باتوں میں تیزی آئی۔ آپ کب تک نکلیں گے؟ گھنٹے تک، رستم نے مصروف سا جواب دیا۔ اپنی سب پیکنگ کرنے کے بعد رستم انا کے پاس آیا جو وہیں کھڑی اسے اپنی جانب آتے دیکھ رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، اوکے؟ رستم اس سے بولا تو انا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ رستم کے جانے کے دوسرے دن ہی انا کو اپنی طبیعت میں بوجھل پن محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے کئی بار الٹیاں آئی تھیں اور چکر بھی۔ کہیں میں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے انا ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئی تھی۔ کانگریچولیشن مسز رستم، یو آر پریگننٹ۔ یہ خبر بجلی بن کر انا پر گری تھی اور وہیں کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں اور آنسو قطرہ قطرہ بہنے لگے تھے۔ تھکے ہارے قدموں سے وہ گھر میں داخل ہوئی تھی جہاں ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اس نے کتنی کوشش کی تھی کہ وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکے۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ اینٹی پریگننسی پلز لیتی رہی، یہ جانتے بوجھتے کہ اس کا منفی پہلو اسے کتنا خطرناک ہے، مگر اب کی بار وہ ناکام رہی تھی۔ لاؤنج میں آ کر اس نے بیگ صوفے پر رکھا اور خود سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ایک نئی آزمائش اس کی منتظر تھی۔ اس وقت اسے ریلیکس ہونے کی ضرورت تھی، اسی لیے وہ بیگ اٹھائے اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور نہانے چلی گئی۔ اب وہ خود کو فریش محسوس کر رہی تھی۔ فی الحال اسے اپنا دماغ بٹانا تھا، اس لیے اس نے کپڑوں کو تہہ لگانا شروع کر دی تھی۔ وارڈروب میں کپڑے رکھتے اس کی نظر اس لاکر پر گئی جو ہمیشہ رستم کے استعمال میں ہوتا تھا اور رستم ہمیشہ اسے لاک رکھتا تھا۔ ان 4 سالوں میں انا نے کبھی اس لاکر کو نہیں چھوا تھا اور نہ ہی اسے ضرورت محسوس ہوئی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ دیکھے آخر اس میں ایسا بھی کیا ہے۔ دل کی آواز پر لبیک کہتے اس نے لاکر کھولا تو وہ کھل گیا۔ انا کو حیرت کی انتہا نہیں رہی، شاید رستم جلدی میں اسے لاک کرنا بھول گیا تھا۔ انا نے لاکر کھول کر دیکھا، اس میں کچھ فائلز، ایک رپورٹ اور ایک انویلپ تھا۔ انا نے فائلز اور رپورٹ بیڈ پر رکھی اور انویلپ کھولا تو اسے اپنے پیروں تلے زمین سرکتی محسوس ہوئی۔ وہ نوید شیخ کی تصویریں تھیں یا میرے مولا؟ انا نے خوف سے شرم سے تصویریں دوبارہ انویلپ میں ڈال دیں اور جلدی سے سب فائل میں اندر رکھنے لگی جب اس کے ہاتھ میں وہ رپورٹ آئی جس پر بڑا مسٹر شیخ لکھا ہوا تھا۔ انا نے تجسس کے مارے رپورٹ کھولی تو اسے اس کی زندگی کا دوسرا بڑا جھٹکا لگا تھا۔ یہ ایسا کیسے؟ انا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے شوہر کی میڈیکل رپورٹ تھی۔ اس کے مطابق رستم مینٹلی طور پر اپسیٹ تھا اور وہ سائیکیٹرسٹ سے اپنا علاج بھی کروا رہا تھا۔ اس کا ہر ماہ ایک سیشن ہوتا تھا۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی اور اس کی اتنی بڑی حقیقت سے ناآشنا تھی۔ ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر۔ انا کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ اتنے میں سے نیچے سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں، یقیناً وہ زرکا اور زرون تھے۔ انا کو اچانک ہی غصہ آیا اور رپورٹ ہاتھ میں لیے تیزی سے نیچے کی جانب بڑھی۔ لاؤنج میں زرکا اور زرون ہنستے ہوئے انٹر ہوئے تھے۔ زرون کے ہاتھ میں بہت سے شاپنگ بیگز تھے جن میں ڈھیر سارے کھلونے تھے۔ ماما یہ دیکھے، پھپھو نے دیے۔ زرون فوراً سے انا کے پاس بھاگا جس نے جبراً مسکرا کر اسے دیکھا۔ جانو، آپ اپنے کمرے میں جاؤ، ذرا ٹوائز رکھو، ماما کو پھپھو سے بات کرنی ہے، اوکے؟ انا پیار سے بولی۔ اوکے۔ زرون سر ہلاتا کمرے میں چلا گیا۔ انا نے زرکا کو دیکھا جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا زرکا؟ وہ اسے اس بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کیا کیا؟ زرکا کی مسکراہٹ فوراً تھمی۔ تم جانتی تھی زرکا، تم جانتی تھی کہ تمہارا بھائی پاگل ہے، وہ سائیکو ہے، بیمار ہے، پھر بھی تم نے مجھے اس جہنم میں دھکیل دیا، مجھے مرنے دیا۔ کیوں زرکا کیوں؟ وہ چلائی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ زرکا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا انا کی بات سن کر۔ اچھا، مجھے غلط فہمی ہوئی ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ زرکا کے پیروں میں فائل پھینکتے وہ چلائی۔ زرکا نے کانپتے ہاتھوں سے فائل اٹھائی۔ یہ دیکھو زرکا، میڈیکل رپورٹ تمہارے بھائی کی جس میں صاف لکھا ہے کہ وہ ایک سائیکو ہے، مینٹلی اب نارمل ہے وہ، اور تم نے سب کچھ جانتے بوجھتے مجھ سے سچ چھپایا، اس کا علاج چل رہا ہے، ایسا لکھا ہے اس رپورٹ میں۔ اس کی ہچکی بن گئی تھی بات کرتے کرتے۔
अना, जरका ने कुछ बोलना चाहा जब अना ने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया। वो मुझे प्रिंसेस कहता है मैं मल्लिका हूँ। ये सब कुछ, ये महल, ये आज़ाइशें, ये सब कुछ मेरा है। मगर देखो मुझे इस एंगल से मैं तुम्हें प्रिंसेस लगती हूँ? कहाँ की मल्लिका हूँ? इस शहर खामोशा की, जहाँ कोई मेरी फरियादें, मेरी बेबसी नहीं सुन सकता। मैं तो जीते जी मर गई हूँ सरका, और वजह है तुम और तुम्हारा वो पागल भाई, क्योंकि उसे खेलने के लिए कोई खिलौना चाहिए और तुम अपने प्यारे भाई की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती हो, तो मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर पेश कर दिया गया। मैं कहाँ हूँ इन सब में जरका? तुमने कहा था हम दोस्त हैं, दोस्त एक दूसरे के लिए सब कुछ करते हैं, एक दूसरे की हर तकलीफ हर खुशी के साथी होते हैं। मगर तुमने क्या किया मेरे लिए जरका? मुझे जिंदा दरगोर कर दिया तुमने, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी, जबकि जरका ने कर्ब से आंखें मींच लीं। अना मेरी जान, कसम ले लो, मैं कुछ नहीं जानती। ये सब मुझे नहीं मालूम था अना, सच में। जरका अना के पाँव में बैठ गई जो रोए जा रही थी। झूठ मत बोलो जरका, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। अना ने बेदर्दी से उसके हाथ झटके। अना मैं कसम खाती हूँ मुझे कुछ नहीं पता। अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं कभी तुम्हें भाग जाने का मशवरा नहीं देती, तुम्हें कभी नहीं कहती कि छोड़ दो मेरे भाई को। मैं सच में नहीं जानती अना। हाँ वो गुस्से के तेज है, मगर ये सब गुस्से का तेज? अना इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसी। वो गुस्से का तेज नहीं, साइको है, वो पागल है। 5 साल, अपनी जिंदगी के 5 साल मैंने एक ऐसे शख्स के साथ गुजार दिए। तुमने क्यों किया ऐसा जरका? जबकि जरका का सर तेजी से नफी में हिला। जरका बेकसूर है अना, वो कुछ नहीं जानती। जरका की तरफ आते वजदान ने जरका के हाथ से फाइल ली और टेबल पर रख दी। रुस्तम की इस बीमारी के बारे में सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक मैं और एक बहादुर खान। उसकी अपनी फैमिली को भी कुछ नहीं मालूम। वजदान सहूलत से बोला तो अना और जरका दोनों दंग रह गईं। तुम्हें मालूम था? जरका ने पूछा तो वजदान ने शर्मिंदगी से सर इस बात में हिला दिया। कैसे? अना सिर्फ इतना पूछ सकी। बैठकर बात करें, वजदान बोला तो जरका अना के बराबर में ही बैठ गई। बोलो। अना का लहजा न चाहते हुए भी सख्त हो गया। रुस्तम, he is a patient of dissociative identity disorder, generally known as multiple personality disorder. वजदान आंखें नीचे किए बोला। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर? जरका ने हैरत से पूछा। हाँ, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक शख्स में 2 शख्सियत पाई जाती, एक असल और दूसरी खुद की बनाई गई। ऐसा समझ लो एक इंसान के अंदर 2 लोग, एक जो वो खुद है और दूसरा जो उसने खुद बनाया है, जिसे हम तसव्वुर भी कहते हैं। वजदान सर इस बात में हिलाते बोला। कैसे? आई मीन के मैं भाई के साथ इतने सालों से कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। जरका अभी तक हैरान थी। रुस्तम को ये बीमारी कब से है? अना ने पूछा। बचपन से। एक और बम फूटा था इन दोनों पर। बचपन से? जरका को यकीन नहीं आया। मगर कैसे? मेरा मतलब है वो बिल्कुल ठीक थे तो कैसे? वजह तुम्हारे डैड हैं जरका। अमूमन इस बीमारी का शिकार वो बच्चे होते हैं जो जिस्मानी या दूसरी किस्म की अजियत या मार पीट का शिकार हों, जो अकेले रहते हों। वो बच्चे इसका शिकार होते हैं। मगर रुस्तम कैसे? अना ने पूछा। रुस्तम के डैड नवीज शेख एक आम से बिजनेसमैन थे। इन दिनों वो अपने बिजनेस को फैलाने की तंगोदो में थे जब उनकी मुलाकात रुस्तम की मॉम मीरा आंटी से हुई। मीरा आंटी के डैड अपने दौर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और मीरा आंटी उनकी इकलौती औलाद थी। नवीद अंकल को मीरा आंटी से मोहब्बत हो गई थी और बहुत जल्द मीरा आंटी भी उनको लेकर जज्बात महसूस करने लगी थी। मीरा आंटी के डैड को नवीद अंकल नहीं पसंद थे, मगर मीरा आंटी की जिद के आगे उन्होंने अपनी बेटी की शादी नवीद अंकल से करवा दी। मीरा आंटी नवीद अंकल की इशारों पर चलती थी। रुस्तम 2 साल का था जब मीरा आंटी के डैड की डेथ हो गई। पावर ऑफ अटॉर्नी मीरा आंटी के पास थी। इनकी इस कंडीशन का फायदा उठाते नवीद अंकल ने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा ली और आहिस्ता आहिस्ता सारा बिजनेस उनके अंडर आ गया था। मीरा आंटी बस घर की होकर रह गई थी। ऐसे में एक दिन वो जब लंच के लिए एक होटल गई तो इन्होंने नवीद अंकल को किसी और लड़की के साथ एक रूम में जाते देखा। बस वही से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। जब उन्होंने नवीद अंकल को छोड़ने की धमकी दी तो उन्होंने मीरा आंटी को मार पीट कर घर में कैद कर दिया और खुद कभी किसी को और कभी किसी लड़की के सामने घूमने फिरने जाते। नवीद अंकल को मीरा आंटी से अब कोई सरोकार नहीं था क्योंकि सारी जायदाद उनके नाम हो चुकी थी, मगर मीरा आंटी के कॉन्टेक्ट्स उनकी निस्बत अभी भी बिजनेस की दुनिया में ज्यादा मजबूत थे। मीरा आंटी अंकल नवीद की बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो दिमागी तौर पर अबनॉर्मल होना शुरू हो गई थी। इनकी हरकतें देखते हुए अंकल ने इन्हें और रुस्तम को लंदन भेज दिया था। अंकल की बेवफाई का गुस्सा उन्होंने रुस्तम पर निकालना शुरू कर दिया। वो रुस्तम को मारती पीटती, कभी उसको जिला देती तो कभी चाकू से उसके जिस्म पर जख्म देती। वो बेल्ट, हंटर, हर चीज से रुस्तम को तकलीफ देती थी। रुस्तम सिर्फ 6 साल का था उस वक्त।
آنٹی کی ایسی حالت کے پیش نظر انہیں وہیں لندن میں مینٹل ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ وہ رستم میں نوید انکل کو دیکھتی اور اسے مارتی پیٹتی تھی۔ میں رستم کی چیخیں سنتا تھا نا۔ ہمارے گھر ساتھ ساتھ تھے مگر میرے ڈیڈ نے مجھے ہمیشہ روک دیا۔ وہ کسی اور کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میرا آنٹی رستم کو کئی کئی دن تک بھوکا رکھتی، اسے ہنٹر بیلٹ ہر چیز سے مارتی۔ وہ کئی کئی دن اپنے کمرے میں بند رہتا۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ میں نے دیکھے تھے اس کے جسم پر زخم انا۔ وہ اسکول آتا تو سب سے دور رہتا مگر آہستہ آہستہ رستم بدلنے لگا۔ وہ اسکول کے بچوں کو مارنا پیٹنا، سب بچے رستم سے دور ہو گئے، یہاں تک کہ میں بھی۔ جب ایک دن رستم رستم وہ بیڈ پر منہ گھٹنوں میں چھپائے رو رہا تھا جب اسے کسی نے پکارا۔ کاکا کون؟ 7 سال کے رستم نے حیرت سے سر اٹھائے پوچھا۔ ابے بے وقوف، میں تمہارا دوست، وہ آواز کے اندر سے بولی۔ میرا دوست؟ مگر تم کہاں ہو؟ رستم نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں ایسا کرو آئینے کے سامنے آؤ، وہ آواز بولی تو رستم اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا جہاں وہ اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ تم کہاں ہو؟ رستم نے حیرت سے پوچھا۔ ارے بے وقوف، تمہارے سامنے ہی تو ہوں میں، وہ آواز پھر سے بولی۔ مگر یہ تو میں ہوں۔ رستم نے حیرت سے خود کے عکس کو آئینے میں چھوا۔ نہیں، یہ تم نہیں، یہ میں ہوں، تمہارا دوست، مگر تم میرے بارے میں کسی کو بتانا مت، سمجھے؟ وہ آواز پھر سے بولی۔ کیوں نہیں بتاؤں؟ رستم حیران ہوا۔ ارے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں مجھ سے کھیلنے یا بات کرنے نہیں دے گا نا، وہ آواز پھر سے بولی تو رستم نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ ایسے میں مزید 6-7 سال گزر گئے۔ نوید شیخ نے اب بزنس کی دنیا میں اپنی ایک اچھی پہچان بنا لی تھی اور میرا شیخ کو سب بھول چکے تھے۔ نوید شیخ انتہائی عیاش انسان تھا جو نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرنے میں بھی ملوث تھا، مگر دنیا کی نظر میں وہ ایک شریف انسان تھا جو اپنی بیوی اور بیٹے سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اگر کوئی کبھی کبھار ان سے میرا کا پوچھ بھی لیتا تو وہ یہی جواب دیتا کہ وہ لندن میں سیٹل ہے۔ نوید شیخ کو رستم یا میرا سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، وہ گھر میں کم ہی جایا کرتے تھے۔ میرا کا علاج اب گڑبڑ ہو رہا تھا، وہ مینٹل ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئی تھیں یا پھر کروا لی گئی تھیں۔ نوید شیخ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو بھی ذرا شک ہو۔ انہوں نے میرا آنٹی کو نوکروں کے حوالے کر دیا تھا۔ رستم سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ رستم اپنی ماں کے پاگل پن کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ رستم میرا کے اتنے ظلم کے باوجود بھی ان سے نفرت نہیں کر پایا کیونکہ اب وہ بڑا ہو رہا تھا، اسے وجہ سمجھ میں آنے لگ گئی تھی۔ رستم کہاں ہو؟ وجدان نے گھر داخل ہو کر اونچی آواز میں پوچھا، مگر جواب نہیں آیا۔ وجدان کو رستم کے کمرے سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ وجدان کو حیرت ہوئی اور وہ قدم اٹھاتا اس کے کمرے کی جانب بڑھا جب اسے رستم کسی کے ساتھ بات کرتے سنائی دیا۔ رستم کس سے بات کر رہے ہو؟ وجدان نے حیرت سے اندر داخل ہوتے پوچھا جبکہ ہنستا ہوا رستم ایک دم رکا اور غصے سے وجدان کو گھورا جو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ رستم کے بدلتے رنگ نہیں دیکھ پایا تھا۔ ہوش تو تب آئی جب رستم نے ویس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ آہ! وجدان چلایا تو ایک دم رستم کے چہرے پر درد کے تاثرات ابھرے اور وہ جلدی سے وجدان کے پاس بھاگا۔ وجی تم ٹھیک تو ہو نا؟ رستم نے پوچھا۔ او رستم، یہ کیا تھا؟ وہ میرا دوست، اسے پسند نہیں کوئی ہمیں ڈسٹرب کرے جب وہ میرے ساتھ ہو، رستم شرمندہ سا بولا۔ تمہارا دوست؟ مگر کون؟ مجھے تو یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا، وجدان حیرت زدہ بولا۔ وہ کسی کو نظر نہیں آتا، رستم کا سر زور سے نفی میں ہلا۔ ہیں؟ یہ کیا بول رہے ہو؟ کہیں وہ بھوت تو نہیں؟ رستم، تم پر بھوت آ گیا ہے؟ وجدان ڈر کر پیچھے ہٹا۔ اس کی اس حرکت نے رستم کو تکلیف دی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آؤ میں تمہیں اس سے ملواؤں۔ وجدان کی چوٹ پر رومال رکھے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لایا اور اسے شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ دیکھو، یہ ہے میرا دوست۔ رستم نے شیشے کی جانب اشارہ کیا۔ مگر رستم، یہ تو صرف تم اور میں ہوں۔ وجدان مزید پریشان ہوا۔ اور میں بھی۔ اچانک رستم کے بولنے کا انداز بدلا اور اب نرم چہرے کی جگہ ایک سخت چہرہ تھا جبکہ ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ۔ رستم، وجدان ڈر کر پیچھے ہٹا۔ آئندہ رستم سے دور رہنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، رستم پراسرار سا بولا تو وجدان کی حالت مزید خراب ہو گئی اور وہ رستم کو دھکا دے کر خود وہاں سے بھاگ گیا۔ اس دن کے بعد سے وجدان اور رستم میں جو تھوڑی بہت دوستی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ بعد میں وجدان نے سائیکالوجی میں اس بیماری کے بارے میں پڑھا تو اس پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ رستم پر کوئی بھوت ووت نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک وکٹم ہے اس بیماری کا جو انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ انہیں دنوں نوید شیخ اچانک لندن آئے تھے۔ رستم اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھا، وہ اپنے باپ کی رگ رگ سے واقف ہو چکا تھا، اس لیے وہ ان کے آنے پر حیران ہوا۔ نوید شیخ کی ایک ڈیل جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ انہیں نہیں مل سکی کیونکہ بزنس رائیول کے بیٹے نے
نئے آئیڈیاز دے دیے تھے، جبکہ ایک بزنس فرینڈ نے ہنس کر انہیں کہا کہ وہ رستم کو تیار کریں تاکہ وہ بھی ان کے بزنس کو آگے پھیلا سکے۔ اور پھر نوید شیخ کو انہی دنوں مائنر ہارٹ اٹیک بھی آیا تھا، اسی لیے انہیں رستم یاد آ گیا۔ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اب رستم کو استعمال کریں گے، مگر یہاں رستم نے انہیں کوئی لفٹ نہیں کروائی تھی۔ آج تک کوئی ان کے خلاف نہیں گیا تھا اور یہ چھوٹا سا بچہ ان کا دماغ گھومنے لگا، مگر انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ رستم کو اپنی ماں سے کتنی محبت ہے، اور اسی چیز کا استعمال کرتے انہوں نے رستم کو بلیک میل کیا تھا کہ وہ ان کی بات ماننے نہیں تو وہ میرا کو مار ڈالیں گے۔ رستم تب کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے چپ چاپ ان کی بات مان گیا تھا۔ نوید شیخ نے فتح کے نشے میں چور رستم کا ایڈمیشن ایک بورڈنگ سکول میں کروا دیا تھا اور وہاں اس کے پل پل کی خبر رکھنے کو اس کے ساتھ بہادر خان کو بھیج دیا تھا، جنہیں وہ رستم کے لیے اپنے ساتھ پاکستان سے ٹرین کروا کر لائے تھے۔ بہادر خان اس وقت 16 سال کا تھا جبکہ رستم 12 سال کا۔ وجدان اور رستم میں بات چیت بالکل ختم تھی۔ رستم کو یہ باتیں تکلیف دیتی تھی، مگر اس کے اندر موجود رستم نے وقت کے ساتھ ساتھ اسے سکھایا کہ اسے کسی کے سامنے جھکنا نہیں بلکہ سب کو جھکانا ہے اپنے آگے۔ رستم 3 سال بعد گھر واپس آیا تھا، اس کے میٹرک کے امتحانات ختم ہونے تھے، مگر اسے گھر میں کچھ غیر معمولی حرکات ہوتی محسوس ہوئیں۔ بہادر خان جسے نوید شیخ نے اپنے لیے بھیجا تھا وہ رستم کا ہو چکا تھا۔ 3 سالوں میں رستم میں بہت فرق آ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں ہر وقت سرد رہتی تھیں، وہ کہیں سے بھی 15 سال کا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن رستم جب رات کو سونے کو لیٹا اسے کچھ آوازیں آئیں۔ وہ آوازوں کا پیچھا کرتے اپنے ماں کے کمرے کے باہر پہنچا اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ کمرے میں موجود اس کی ماں کی عزت لٹ رہی تھی جبکہ اس کا باپ مزے سے وسکی کی چسکیاں لیتا وہ سب دیکھ رہا تھا، اور پھر رستم پر یہ بات آشکار ہوئی کہ اس کا باپ اس کی ماں کو اپنے دوستوں کے آگے پیش کر رہا تھا۔ وہ میرا جس کو ایک وقت تھا جب دنیا حاصل کرنا چاہتی تھی، اب وہ صرف دل بہلانے کو رہ گئی تھی۔ یہ ایک جھٹکا رستم کے لیے کافی نہیں تھا جب اسے معلوم چلا کہ اس کے باپ کے 2-3 ناجائز اولادیں بھی ہیں۔ غزان اور زرقا بھی ان میں سے ایک تھیں، اور نہ صرف یہ بلکہ نوید شیخ غلط کاموں میں بھی ملوث تھے جس کے بابت رستم سب کچھ جان چکا تھا۔ رستم کو معلوم ہوا کہ حمدہ لندن میں پڑھنے آئی تھی جب نوید شیخ کے جھانسے میں پھنس گئی، اور اب بدنامی کے ڈر سے وہ واپس نہیں جا رہی تھی۔ رستم ان سے ملا اور انہیں آئیڈیا دیا کہ وہ نوید شیخ سے کہے وہ ان سے شادی کر لے، نہیں تو وہ میڈیا میں ان کی اور زرقا کی میڈیکل رپورٹ دے دے گی۔ حمدہ بیگم نے رستم کے کہنے پر سب کیا اور آخرکار ان کو مقام مل گیا تھا۔ رستم کی چھٹیاں ختم ہونے کو تھیں، وہ واپس جا رہا تھا، مگر جانے سے پہلے اسے ایک اہم کام کرنا تھا۔ آج وہ واپس جا رہا تھا جب وہ میرا کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ غور سے اس عورت کو دیکھنے لگا جو ایک دور میں ڈریم گرل تھی، مگر ضروری نہیں کہ خوبصورت چہروں کی قسمت بھی خوبصورت ہو۔ آپ نے بہت تکالیف برداشت کی ہیں مگر اور نہیں، بس اب میں آپ کو آزاد کرنے والا ہوں۔ اور ساتھ ہی رستم نے ان کے منہ پر تکیہ رکھ دیا۔ آنسو آنکھوں سے بہہ کر تکیہ بھگو رہے تھے مگر رستم نہیں رکا۔ وہ اس وقت اپنی ماں کے لیے صرف یہی کر سکتا تھا۔ بہت جلد میرا کے جسم میں ہلچل ہونا بند ہو گئی تھی۔ رستم نے تکیہ اٹھا کر سائڈ پر رکھا اور دروازے کی جانب دیکھا جہاں حمدہ بیگم خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنی ماں کی عزت کو مزید داغدار ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے یہ ضروری تھا۔ حمدہ بیگم کو جواب دیے وہ باہر نکل گیا۔ بہادر خان بھی رستم کے ساتھ ساتھ رہ کر اس بیماری کے بارے میں جان چکا تھا۔ وجدان اور رستم کی دوبارہ ملاقات کالج میں ہوئی تھی، وہیں انہیں کاشان اور غزان بھی ملے تھے۔ رستم اپنی بیماری کو بہت جلد پہچان گیا تھا۔ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں یہ بیماری ہوتی ہے اور ان کے اندر موجود دوسرا انسان جو کچھ بھی کرے وہ اس سے انجان ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بیماری سے آشنا ہوتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے اندر موجود وہ دوسرا انسان جو کہ وہ خود ہی ہوتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے۔ رستم بھی جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، مگر کبھی کبھار اس کی وہ سوچ اس پر اس قدر حاوی ہو جاتی کہ وہ اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ رستم نے اپنا علاج بھی شروع کروا دیا تھا مگر اب دیر ہو چکی تھی، اس کی سوچ اس پر حاوی ہو چکی تھی۔ بہت بار ایسا ہوتا کہ رستم وہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ رستم میں موجود رستم اسے اکساتا، وہ جو صرف رستم کی سوچ تھی۔ ایک فرضی کردار اب وہ حقیقی رستم کو اپنے اشارے پر نچاتا جو رستم خود ہوتا مگر وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ رستم میں اب طاقت کا نشہ پیدا ہو گیا تھا، وہ ہر انسان کو خود سے نیچے دیکھتا، پھر چاہے وہ جو مرضی ہو، اور یہ اس کی وہ سوچ کرواتی تھی اس سے۔ پہلے تو رستم شرمندہ ہوتا مگر بعد میں اس نے شرمندہ ہونا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے اندر کی اس آواز نے اسے اپنے قابو میں کر لیا تھا، جیسے کسی کو ہپنوٹائز کیا جاتا ہے ویسے ہی۔ وجدان نے سب کچھ بتایا اور انا اور زرقا کو دیکھا جو دونوں حیران کن نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ تو اسی لیے ایسا ہوتا تھا۔ انا سن سی بولی،
کیا مطلب کیا ہوتا تھا؟ زرقا اور وجدان نے ساتھ پوچھا۔ بہت بار میں نے رستم کو کسی سے بات کرتے سنی، مگر وہ کہتا کہ وہ موبائل پر بات کر رہا تھا، حالانکہ مجھے یقین نہیں آتا۔ یا میرے خدایا! انا نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ I'm sorry انا، مجھے نہیں معلوم تمہارے اور رستم کے درمیان کے تعلقات کیسے ہیں۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ شاید اس نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہوگا۔ وجدان شرمندہ سا بولا، تم جانتے بھی ہو میں کس اذیت سے گزری ہوں، کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی ہیں میں نے۔ انا چلائی تو وجدان کا سر مزید جھک گیا۔ انا کو اپنا ماضی یاد آنے لگا، بیتے پل یاد آنے لگے اسے، مگر انا کو اب سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ وہ رستم جس نے اسے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا وہ حقیقی وجود تھا، جبکہ وہ سب کچھ جو اس نے انا کے ساتھ کیا تھا وہ اس کے اندر کی آواز تھی۔ رستم جب انا نے اس کے ساتھ کچھ برا کرتا تھا اسے معلوم تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے، مگر اس کے اندر کی آواز اس پر حاوی ہو جاتی، اسے اکساتی، یوں جیسے وہ اس کے قابو میں ہو۔ رستم وہ نہیں تھا جس نے انا کی عزت کو داغدار کیا، رستم وہ تھا جس نے انا کو شادی کے لیے پرپوز کیا تھا۔ رستم وہ نہیں تھا جس نے انا کو پریگننسی کے اتنے مہینے تکلیف میں رکھا، رستم وہ تھا جس نے انا سے ایک موقع مانگا تھا اس رشتے کو لے کر۔ رستم وہ نہیں تھا جو انا پر اپنی حاکمیت جمانا، اصل رستم تو وہ تھا جو تب رویا تھا جب انا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، جب اسے گولی لگی۔ انا کو محبت دے کر اسے خود حاوی نہ ہونے دیتا اور تکلیف دے کر خود کے نیچے رکھنے والا رستم نہیں تھا۔ رستم کی بیماری اب ایک لا علاج مرض بنتی جا رہی تھی۔ پہل تو میڈیسن لے کر وہ چھٹکارا پا لیتا، مگر اب بیماری اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہی تھیں۔ رستم کے بس میں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ اصل رستم اپنی پہچان کھوتا جا رہا تھا۔ انا کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ انا تم ٹھیک ہو؟ زرقا نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھے پوچھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں زرقا، میں بھلا کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ آج ڈاکٹر کے پاس گئی تھی زرقا، آئی ایم پریگننٹ زرقا، میں یہ بچہ نہیں چاہتی زرقا۔ میں نے زرون کو ہمیشہ رستم سے دور رکھنے کے لیے خود سے دور رکھا، اور اب یہ میں کیا کروں زرقا؟ زرقا کے گلے لگے وہ شدت سے رو رہی تھی۔ زرقا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم ابھی بھی بہت کچھ کر سکتی ہو انا، وجدان بولا تو انا نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ میں کیا؟ انا حیران ہوئی۔ رستم انا، اسے تم ہی واپس لا سکتی ہو۔ جانتی ہو جو رستم اصل تھا نا، وہ بھی بلی کے بچے کو بھی بھوکا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے محبت دو، وقت دو، وہ کام جو پچھلے 4 سالوں سے مجبوری کے تخت کر رہی تھی اب وہ دل سے کرو۔ انا، رستم کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے محبت، وقت اور بھروسہ۔ یہ تینوں چیزیں اسے نہیں ملی، اسے دو یہ سب انا پلیز۔ میں 4 سالوں سے یہ سب کر رہی تھی، انا دکھ سے بولی۔ کیا واقعی میں؟ وجدان نے سوال کیا اور بنا جواب وہاں سے چلا گیا۔ انا نے سوچا کہ واقعی اس نے یہ سب کیا تھا، اور جواب تھا نہیں۔ وہ تو صرف رستم کا ایک ٹوئے بن کر رہ گئی تھی۔ وہ رستم کی بیوی تھی، اس کی رکھیل نہیں۔ اسے رستم کے ساتھ چلنا تھا، اس کے پیچھے نہیں۔ میں ایک موقع دوں گی اس رشتے کو، اب کی بار میں موقع دینا چاہوں گی اسے۔ انا نے ایک فیصلہ کیا۔ وجدان رکا اور مڑ کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ بیسٹ آف لک، اسے تھمز اپ کا اشارہ کرتے وہ دروازہ عبور کر گیا تھا۔ انا، ایک سوال کروں؟ زرقا نے انگلیاں چٹکتے پوچھا۔ ہاں، انا نے اجازت دی۔ وہ تمہارا کیا مطلب تھا اس تکلیف سے جو تمہیں بھائی نے دی تھی زرون کی دفعہ؟ زرقا نے پوچھا تو انا نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے کمرے میں لے آئی اور بیڈ پر اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئی۔ تم خود دیکھ لو، انا بولی تو زرقا نے اس کی قمیض اوپر اٹھائی تو حیران رہ گئی۔ وہ رستم کے نام کا زخم تھا۔ انا، یہ تم مجھے پوچھتی تھی نا کہ میں ہمیشہ پارٹی میں بال کیوں کھلے چھوڑتی ہوں؟ بیکلس کی وجہ سے یہ نشان نہیں چھپ پاتا، اس لیے۔ انا نے آنکھیں جھکائے جواب دیا۔ اور بھیا تمہیں اس نشان کے ساتھ بیکلس پہننے کو کہتے؟ ہاں، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ سب کو معلوم ہو جائے انا اس کی ہے۔ انا نے سانس کھینچتے جواب دیا۔ انا، پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہوں گی، اپنی زندگی برباد مت کرو، چھوڑ دو بھائی کو، تم کیوں خود کے ساتھ ظلم کر رہی ہو؟ زرقا نے انا کے دونوں ہاتھ تھامے۔ لاسٹ ٹائم بھاگی نہیں تھی، مگر رستم کو لگا بھاگ گئی ہوں تو مجھے یہ سزا دی، اب کی بار سچ میں بھاگ گئی تو؟ وہ شخص بہت ظالم ہے زرقا، میں اس کے ظلم کی انتہا دیکھی ہے، اگر اس بار کوئی غلطی کی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور نہ ہی مردوں میں۔ انا بولی تو زرقا کو خود پر غصہ آیا۔ انا، مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا، نہ تو میں تمہیں بھائی سے ملواتی اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا۔ آئی ایم سوری انا، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ زرقا، گزرا وقت واپس نہیں آئے گا، مگر اب کی بار دل سے اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس شخص کے ہاتھ نہ جانے کتنے معصوموں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ میں اسے ایک موقع دینا چاہتی ہوں، میں ایک بار اس رستم سے ملنا چاہتی ہوں، اسے دیکھنا چاہتی ہوں جو وجدان کے مطابق دوسروں کی پرواہ کرتا تھا، جیسے دوسروں کے دکھ درد اور تکلیف کا احساس تھا۔ صرف ایک بار زرقا، انا بولے تو زرقا نے اسے زور سے گلے لگا لیا۔
اللہ تمہیں کامیاب کرے انا، زرکا نے دعا دی۔ آمین، انا کا دل بولا۔ انا فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ رستم کو اس رشتے کو خود کو ایک اور موقع دے گی۔ وہ جانتی تھی وہ گزرے ہوئے کل کو بدل نہیں سکتی تھی، مگر آنے والے کل تو سنوار سکتی تھی۔ رستم نے جو گناہ کیے وہ اس کا ماضی تھا، مگر اب وہ اس کے ساتھ ایک بہترین مستقبل گزارنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ ہوئے ہر زیادتی بھولنے کو تیار تھی، شرط یہ کہ ایک روشن اور خوبصورت مستقبل ان کا منتظر ہو۔ انا کی پریگننسی کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ رستم اسے کال کرتا، مگر اس نے ابھی تک یہ بات رستم کو نہیں بتائی تھی۔ وہ رستم کو سامنے سے یہ بات بتانا چاہتی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنا چاہتی تھی۔ رستم کے تاثرات کا سوچ کر ہی وہ مسکرا دی تھی۔ انا نے خوش رہنا سیکھ لیا تھا، خوشیوں پر اس کا بھی تو حق تھا۔ انا آج چیک اپ کروانے ہسپتال آئی تھی۔ آج اسے جنس کے بارے میں پتہ چلنا تھا۔ مسز شیخ، اسے کیبن میں بلایا گیا۔ اٹس آ گرل مسز شیخ، ڈاکٹر مسکرا کر بولی تو انا بھی مسکرا دی۔ آپ کی فیملی تو کمپلیٹ ہو گئی مسز شیخ، پہلے بیٹا اور اب بیٹی۔ ڈاکٹر ہنسی تو انا بھی ہنستی۔ وہ خوشی خوشی رپورٹس لیے باہر نکلی، اس بات سے بے خبر کہ کسی کی زریق نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ غزان یہاں مسٹر نثار انصاری کا ویکلی چیک اپ کروانے آیا تھا۔ جب سے انا کو وہاں دیکھا ٹھٹکا۔ انا جس کیبن سے باہر نکلی تھی اس کا نام پڑھ کر غزان چونکا۔ وہ مسز نثار کو اس کے ڈاکٹر کے پاس چھوڑ کر خود انا کے ڈاکٹر کے پاس گیا اور باتوں باتوں میں انہیں بتایا کہ وہ رستم کا دوست ہے۔ ویسے بھابھی کی کنڈیشن کیسی ہے؟ وہ کافی ویک فیل کر رہی تھی پہلے۔ غزان ڈاکٹر سے بولا، جی مسز شیخ اب بالکل ٹھیک ہیں، وہ آئی تھنک آج چیک اپ کے لیے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ اچھا کب؟ غزان انجان بنا۔ ارے ابھی 5 منٹ پہلے ہی نکلی ہیں وہ۔ اچھا میں نے دیکھا نہیں، غزان نے اچھا پر زور دیا۔ ویسے وہ کس لیے آئی تھی؟ مینس کے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ غزان لہجے میں فکر سموئے بولا۔ ارے نہیں، وہ تو جاننا چاہتی تھی کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ ڈاکٹر نے غزان کے لیے چائے منگوائی۔ اچھا تو پھر کیا ہے؟ اس بار تو میں پرنسس کا چاچو بننا چاہتا ہوں۔ غزان ہنستے ہوئے بولا تو ڈاکٹر بھی ہنس دی۔ پھر تو آپ لکی ہیں مسٹر غزان، کیونکہ مسز شیخ کی اس بار بیٹی ہے۔ ڈاکٹر خوش دلی سے بولی۔ اچھا سچ میں؟ وہ لہجے میں حیرت سموئے بولا۔ جی بالکل۔ ویسے آپ بھابھی کو مت بتائیے گا کہ میں آپ سے ملا تھا، وہ کیا ہے نا انہیں پسند نہیں۔ اور پھر رستم، ارے اس کی آپ فکر مت کریں، نہیں بتاتی، مگر آپ کی بھابھی آپ کے دوست کو کب بتائے گی؟ ڈاکٹر اس کی بات کاٹتی ہنس کر بولی۔ مطلب؟ غزان حیران ہوا۔ ارے میرا مطلب کہ مسز شیخ مسٹر شیخ کو اپنی پریگننسی کے بارے میں کب بتائیں گی؟ مطلب کہ کوئی ارادہ بھی ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر پھر سے ہنسی۔ وہ ڈاکٹر غزان، رستم، وجدان اور کاشان سب کی فیملی کو اچھے سے جانتی تھیں، اس لیے انہوں نے غزان سے یہ بات شیئر کی، مگر وہ کیا کر چکی تھی انہیں خود بھی آئیڈیا نہیں تھا۔ ارے وہ تو بھابھی سرپرائز دینا چاہتی ہے نا، جیسے ہی رستم واپس آئے گا بھابھی بتا دیں گی اسے۔ غزان بھی ہنس کر بولا۔ اچھا چلے، میں موم کے ساتھ آیا تھا تو سوچا سلام دعا ہی کر لوں، اب چلتا ہوں۔ غزان سلام کرتا وہاں سے باہر آ گیا۔ رستم تمہیں تو ایسا سرپرائز ملے گا نا کہ یاد رکھو گے۔ غزان شیطانی مسکراہٹ مسکراتا وہاں سے چلا گیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔